पाकिस्तान में जो हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते थे उन पर उंगलियां उठ चुकी और जो सादिक और अमीन होने के सर्टिफिकेट्स देते थे या जिनका इख्तियार है सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने का, उन पर भी तकरीबन सभी उंगलियां उठ चुकी हैं, ना सिवाय यानी ना सिर्फ एक उंगली उठी है बल्कि हर तरह की उंगली उनकी तरफ उठ रही है। जो कहते हैं कि हम लोगों से वोट लेकर आए हैं, उन पर तो उंगलियां पहले भी उठ रही थीं और अब भी उठ रही। कहानी बहुत मुख्तसर है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जिनके पास ये लाइसेंस है कि वो लोगों को सादिक और अमीन होने का सर्टिफिकेट जारी करें, वो खुद जो है वो उस पर अब पूरे नहीं उतर रहे। उन्होंने हालिया दिनों में कुछ ऐसे पैंतरे बदले हैं, कुछ ऐसे फैसले दिए हैं कि उनके ऊपर इतने सीरियस क्वेश्चंस उठ चुके हैं कि उनके लिए अपनी साख को बरकरार रखना शायद अब मुमकिन, शायद नहीं, यकीनी तौर पर मुमकिन नहीं। पहले तो उन्होंने एक 2015 में फैसला दिया था जिसमें कहा था कि पार्टी का सदर यानी पॉलिटिकल जमात का जो सदर होता है वही सब कुछ होता है और सब कुछ उसके इख्तियार में होता है, लिहाजा अगर सदर जो है वो सादिक और अमीन नहीं तो वो इस ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकता। तो यूं उन्होंने नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से भी अलग कर दिया, वजारत उज़्मा से तो वो पहले ही पनामा में एक जुर्म जो कि वाकई जुर्म है, उनकी पार्टी तो नहीं मानती है, अकामा रखना, यानी आप एक एटमी ताकत के वज़ीर आज़म हो और आपके पास से अकामा निकले, आपके वज़रा के पास भी अकामे हों, तो अकामे बेसिकली फ्रॉड करने के लिए होते हैं, जो कि इनके पास नहीं होना चाहिए था। ये इनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, लेकिन ये अभी तक दंदनाते फिर रहे हैं और उनकी दुख्तरे नेक अख्तर ये कहती हैं वो तो तनख्वाह न लेने पर निकाला गया था, अकामा होना ही एक बहुत बड़ा जुर्म है। बहरकैफ वापस आते हैं तो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने हालिया दिनों में दो ऐसे फैसले दिए जो 180 डिग्री, यानी एक शुमाल है तो दूसरा जनूब की जानिब है। केस एक ही है। एक केस में यह कहा गया कि पीटीआई के लोगों ने अपने पार्टी सदर के अहकामात पर अमल न करते हुए हमजा शहबाज को वोट दिया, तो इसी सुप्रीम कोर्ट के इसी 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया कि उनका वोट भी काउंट नहीं होगा, यानी एक नई आईनी तशरीह अपने पास से निकाल ली और फिर कहा कि ये डी सीट होंगे। चलें, डी सीट होना बनता है, वो आइन में लिखा है। बहरकैफ चलें, उनका ये फैसला हो गया। फिर जब एक दूसरा फैसला जो कि आज से 3 दिन पहले हुआ या 4 दिन, जिसमें हमजा शहबाज के लिए काफ लीग के सदर चौधरी शुजात ने कहा कि उनकी पार्टी हमजा शहबाज को वोट देगी या किसी और को नहीं देगी, यानी इमरान खान का साथ नहीं देगी, तो उस पर उमर अता बंदयाल साहब 180 डिग्री पर फिर गए और उन्होंने कहा नहीं, पार्लिमानी पार्टी का जो है फैसला वो होता है, सदर तो कुछ नहीं होता। यानी आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से अपने चहीते के लिए गलती की तो उसके हक में और गलती को सुधारा तो उसके हक में, जैसा कि मुस्लिम लीग नवाज कह रही है। क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था कि अगर किसी जज ने गैर शौरी तौर पर अगर कोई गलत फैसला किया है तो वो शौरी कोशिश करके उसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो यानी उन्होंने पहले ही ये चीज़ ज़हन में सेट की हुई थी कि मुझे किस तरह से अपनी बात पर यू टर्न लेना है, क्योंकि ये तो बकौल इमरान खान साहब की एक लीडर की क्वालिटी होती है। चलें, इसके आगे चलते हैं। फिर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया जिसमें उमर अता बंदयाल साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो सादिक और अमीन होने का सर्टिफिकेट देते हैं, उनकी सदारत में ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होता है। वहाँ पर 4 खाली असामियों पर, यानी सुप्रीम कोर्ट की 4 जजेस की असामियाँ खाली हैं, तो उस पर 5 लोगों के लिए काम चल रहा है कि उनकी अप्रूवल हो जाए, क्योंकि एक उन्होंने जस्टिस अफरीदी जो कि 14 अगस्त अगले महीने रिटायर होना है, उनकी भी सीट उन्होंने पहले ही फिल करने का इरादा कर लिया कि चलो लगे हाथों कोई नई तारीख रकम कर लें। तो जब उनके नाम मुस्तरद हो गए और वो उस मीटिंग से उठ गए, जब उनको आगे से रीजनिंग बताई जा रही थी कि इन लोगों के नाम अप्रूव क्यों नहीं हो सकते, तो चीफ जस्टिस साहब वहाँ मीटिंग से उठ गए। उनके पीछे पीछे उनके मनपसंद जज इजाजुल एहसन भी वहाँ से तशरीफ़ ले गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने अपने ही चीफ जस्टिस पर यह चीज़ आश्कार कर दी, एक ख़त लिखकर, और पूरी आवाम को भी बता दिया कि इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग में क्या हुआ था
کیونکہ اس جج کو یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ یقین تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ پینترے بدلیں گے، یہ کہیں نہ کہیں سے کچھ ایسی باتیں کریں گے جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوں گی۔ تو پھر ایک پریس ریلیز آئی، اس میں بہت ساری باتیں کی گئیں جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خط سے کچھ متصادم تھی، جس میں قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے لیٹر میں یہ کہا کہ یہ 4 نام مسترد ہو گئے، ان کو دوبارہ سے کنسیڈر نہیں ہوگا، صرف پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی ایلیویشن پر آئندہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی تب جب بقایا ججز کی بھی سینیارٹی کے تمام چیزیں جو ہیں یعنی انفارمیشن اس جوڈیشل کمیشن کو اویلیبل ہوگی۔ بقایا 4 نام تو مسترد کیے جاتے ہیں، لیکن پریس ریلیز میں کچھ اور کہا گیا۔ تو پھر ایک اور جج صاحب نے جو ان کے برادر جج ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ پریس ریلیز جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو یعنی 2 ججز نے چیف جسٹس کے خلاف یہ بیان دے دیا کہ ان کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے، تو پھر وہ صادق اور امین ہونے کا لوگوں کو سرٹیفکیٹ کیسے بانٹ سکتے ہیں، یا وہ انصاف کے منصب پر کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ اس پر وفاقی حکومت کو ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کسی ریونج میں نہیں، بلکہ یہ اس پرنسپل پر ہو کہ جب آپ کے خلاف آپ کے 2 ججز نے یہ گفتگو کی اور آپ کی پریس ریلیز اس سے متصادم ہے تو آپ کے لیے ایک صدارتی ریفرنس بنتا ہے، لیکن اس صدارتی ریفرنس کو بنانے کے لیے آپ کو سوچ و بچار کی ضرورت ہے، اور جہاں تک شہباز شریف ہوں یا مسلم لیگ نواز ہو، یہ ایسا ممکن نہیں کہ وہ یہ کر سکے۔ پیپلز پارٹی میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے بلاول نے کہا کہ 19ویں ترمیم کے لیے ہمیں دھمکی دی گئی تو ہم نے وہ کر دی۔ لیڈر وہ نہیں ہوتے جو دھمکیوں میں آتے ہیں، لیڈر وہ ہوتے ہیں جو قوم کو مشکلات سے اور دھمکیوں سے نکالتے ہیں۔ تو شہباز شریف کی حکومت سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ کوئی عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کوئی صدارتی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجیں گے۔ بہرحال سوال تو اٹھ گئے کہ یہ صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے خود بھی اسی سوسائٹی کے لوگ ہیں جن کے اندر وہ تمام خرابیاں پائی جاتی ہیں جو یہاں میجورٹی جگہوں پہ موجود ہیں۔ اب رہا سوال جو غدار اور محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ جو غدار اور محب وطن کے سرٹیفکیٹ والے ہیں انہوں نے کتنی دفعہ ملک کے آئین کو پامال کیا؟ تو آئین کو پامال کرنا کیا آیا آئین سے وفاداری اور حب الوطنی کا ثبوت دیتا ہے یا کسی اور چیز کا ثبوت دیتا ہے؟ پھر اس کے بعد جن لوگوں نے پاکستانی بچوں کے گلے کاٹے، ان پر دہشت گرد حملے کیے، یعنی پشاور میں جو اے پی ایس اسکول میں بچوں کے اوپر دہشت گرد اندھونا واقعہ پیش آیا، جس کے اسکول کے جو ان بچوں کے والدین ہیں وہ سپریم کورٹ کے آگے آ کے التجا کرتے ہیں کہ جن کا کام تھا حفاظت کرنا، جن کا کام تھا ملک کی ہر طرح سے نگہداشت کرنا، اور جن کے پارٹ پر یہ لیپس ہوا ہے، یعنی یہ جو دہشت گرد حملہ اے پی ایس اسکول میں ہوا تھا، ان کے خلاف انکوائری کی جائے گی اور ایف آئی آر درج کی جائے۔ تو ایف آئی آر انہوں نے کس کے خلاف درج کرنے کے لیے کہا؟ انہوں نے چیف رحیل شریف کے خلاف، ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف، کہ ان کی ذمہ داری تھی تو انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی، اور ان کے سبارڈینیٹس تھے انہوں نے بھی نہیں کی۔ تو جو ظلم کرنے والے تھے اب جو ان کے ساتھ صلح جو ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ان کے اس پلان کو عمران خان نے لیک کیا تو پھر یہ وضاحتیں دینا شروع ہو گیا کہ نہیں، ان کے ساتھ تو جو ہے نا وہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، وہ طالبان کے ساتھ جو ہے افغانستان میں یہ ہو رہا ہے، یعنی اپنی لیم ایکسکیوزز۔ جن بچوں کے والدین ابھی تک انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ ان بچوں کے قاتلوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمران خان جیسے شخص کو ہائیبرڈ رجیم کے طور پر لا کے پاکستان کی اکانومی کو اسی طرح سے ایک دہشت گرد ٹائپ حملے میں اکانومی کو تباہ کر دیا گیا۔ تو آپ جو ہے وہ لوگوں کی محب وطنی اور غداری کے سرٹیفکیٹ کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ تو مطالبہ تو قوم کا یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف بھی ریزائن کریں
اور وہ چیف جسٹس جس نے 180 ڈگری پر فیصلے کیے اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں جس کو شکست ہو گئی اور پھر اس پر اس نے جھوٹ بھی بولا، تو اس کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ ہم ایک شعبہ زندگی کے بارے میں روزانہ باتیں کرتے ہیں، سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں، جو دائیں بائیں سے اس ملک کو لوٹ کسوٹ کے کھا گئے، آئلینڈ خرید لیے، محلات لے لیے، توشہ خانے سے سب کچھ اٹھا کے لے گئے، تو ان کے حمایتی یعنی چیف جسٹس اور چیف آف آرمی اسٹاف یہ استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ ان سے بھی استعفے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اس وقت ملک میں شدت اختیار کر رہی ہے۔ رہا سوال شہباز شریف کا جو اس وقت حکومت ہے، تو وہ غیر قانونی اور غیر آئینی لوگوں سے یہ یقین دہانی لیتے رہے کہ ہم اگر IMF کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو ہماری حکومت تو ٹاپل نہیں کی جائے گی۔ لعنت ہے ایسی وزارت عظمیٰ پر اور ایسی جماعت پر۔ شہباز شریف کو بھی اور اس کی مسلم لیگ نواز کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ یہ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ ساز باز کر کے اس یقین دہانی پر آئے کہ ان کی حکومت سال 1.5 سال موجود رہے گی۔ عمران خان صاحب جن کو لایا گیا، ان کی سٹوریاں فائنینشیل ٹائمز میں، برطانیہ کے اخبار میں 2 دن پہلے پرنٹ ہوئیں۔ عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں نا، وہ میں 16 سال کی عمر میں برطانیہ گیا تھا، میں ان لوگوں کو بڑے اچھے جانتا ہوں، میں یورپین کو بڑا سمجھتا ہوں، تو جا کے اس کے خلاف جو ہے نا وہ کیس کریں کہ انہوں نے آپ کو بدنام کرنے کے لیے یہ سٹوری کیوں چھاپی ہے۔ اگر آپ میں سچائی ہے تو سچائی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو $2 ملین سے زیادہ خیرات کے پیسے آپ کو ٹرانسفر کیے۔ آپ کی ڈٹھائی کا یہ عالم ہے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو بینک ٹرانزیکشن ہوئی تھی تو اس میں ایسی کیا بات ہے۔ وہ خیرات کے پیسے تھے جس سے آپ نے لاہور کا جلسہ کیا، جس میں آپ کہتے ہیں PTI کو جنرل پاشا نے جان ڈالی تھی۔ یہ پیسے کہاں سے آئے تھے یہ سب کو اب حقیقت معلوم ہو چکی، اور وہ جس شخص نقوی نے یہ پیسے آپ کو بھیجے وہ پوری دنیا میں اس وقت مطلوب ہے۔ اگر وہ اتنا ہی نیٹ اینڈ کلین ہوتا تو مطلوب نہ ہوتا۔ اب آپ کہیں گے اس کے خلاف تو کانسپریسی ہوگی، میرے خلاف امریکہ نے کی، اس کے خلاف کسی اور نے کر دی۔ تو پنجابی میں کہتے ہیں پیڑے پیڑے یار پیڑی لچو دے، جیسے آپ کے کرتوت ویسی آپ کے حمایتیوں کے کرتوت۔ اگر اس نقوی نے نواز شریف کے لیے کوئی ڈنر ہوسٹ کیا تو نواز شریف کون سے دودھ کے دھلے ہیں؟ ان کے بھی بہت بڑے گناہ ہیں۔ 35 سال تک اسی اسٹیبلشمنٹ کے جو عمران خان کو لے کر آئی، اس کے ہمیں قصیدے سناتے رہے، اور لوگوں نے عمران خان اور نواز شریف نام کی پٹی باندھ کے ان کو ووٹ کرتے رہے ہیں۔ تو سب ایک طرح کی نا، لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، لوگ قوانین پر عمل نہیں کرتے ہیں، یعنی لوگ بھی اپنی چوری میں چھوڑتے نہیں ہیں، پورے سینہ زور ہیں۔ تو جو منتخب انہوں نے کیے یہ بھی چور اور چوری میں سینہ زور ہے۔ تو عمران خان صاحب یہ وہاں سے پیسے لے کر آئے، اس کے بعد یہ 2018 میں ہمارے سر پر ہائیبرڈ رجیم کے طور پر تھوپ دیے گئے، اور پھر وہ صحافی جو کہتے تھے ہمیں اسٹیبلشمنٹ بلا کے بتاتی تھی کہ فلاں چور اور فلاں ڈاکو ہے، تو اب وہ کہتے ہیں عمران خان ہے تو ہم کیوں مانیں؟ تو یہ ساری ہائیبرڈ رجیم کی سٹوریاں ہیں، تو ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے۔ نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کی پارٹی کو سیاست سے اس لیے الگ ہو جانا چاہیے کہ یہ غیر آئینی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، یہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ ان کی اشیر بات سے حکومت میں آتے ہیں، اور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے حکمرانی کے حق کو جتاتے ہیں جو کہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ یعنی یہ ایجنٹس بنے ہوئے ہیں ان غیر قانونی اور غیر آئینی لوگوں کے جو کہ ملک کے اوپر جونکوں کی طرح مسلط ہیں۔ تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ عمران خان کو بھی دینا چاہیے کہ عمران خان کے جھوٹ قدم قدم پر چل رہے ہیں، ان کے یہ منی لانڈرنگ، یہ خیرات کے پیسے استعمال کرنا، پھر اسٹیٹ بینک کے دیے ہوئے ڈیٹیلز جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیے گئے، اس میں کتنے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو عمران خان اور ان کے قریبی ساتھی آپریٹ کرتے تھے۔ تو عمران خان کہتے ہیں وہ پیسے تو آئے تھے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کس اکاؤنٹ میں آئے تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے وہ ساتھی جو کہ ان کے دفتر کے بنی گالہ میں بیٹھ کے بیچارے فوت ہو گئے ہیں، جو آشا گل علیہ سے کہتے تھے میرے سے دوستی کر لو، اور وہ جو پنجاب میں ان کے صدر ہیں
اور ان کے بہت قریبی ساتھی، ان کے نام پر یہ 12-15 اکاؤنٹ ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ یہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے پیسے یہ عمران خان کے نوٹس میں اور یہ عمران خان کے انڈر جو ہے نا سب کچھ چل رہا ہے. تو یعنی آپ اکاؤنٹ چھپا لیں تو آپ صادق اور امین، کیونکہ آپ کو تو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں وہ جو خود صادق اور امین نہیں، تو عمران خان کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے. 3-4 لوگ ان کو منظر یعنی پاکستان کے منظر سے ان کو ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ فساد کی اور 2 نمبری کی جڑ ہے. جب تک غیر آئینی لوگ یقین دہانیاں کراتے رہیں گے، یعنی جن کے اختیار نہیں ہے، آئین میں ان کا کوئی رول نہیں، وہ یقین دہانیاں کرائیں گے اور وہ دوسرے ان کی یقین دہانیوں پر آ کے حکومت کریں گے، تو یہ ملک کے ساتھ 2 نمبری نہیں، فراڈ نہیں، دھوکہ نہیں، تو اور کیا ہے. یعنی صادق اور امین کہنے والے یا کا سرٹیفکیٹ دینے والے خود 2 نمبری کر رہے ہیں. ہائیبریڈ رجیم لانے والے مذاکرات کر رہے ہیں ان سے جو کہ یہاں کے لوگوں کے قاتل ہیں، اور یہاں کے سیاسی لوگ انہی لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں اور ان کی دی ہوئی گائیڈ لائن پر چلتے ہیں. تو یہ 2 نمبری ان کی سب کی ختم ہونی چاہیے. یہی پاکستان اور پاکستانیوں کا مطالبہ ہے. تمام پاکستانی اس مطالبے کو آگے بڑھائیں اور ہمیشہ کے لیے ان غیر آئینی قوتوں کا راستہ روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. آپ دیکھ رہے تھے سرکار، میں ہوں فالح ملک. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ملک کے حالات کے اوپر اور ملک کو خرابی کی طرف لے جانے والے افراد کے اوپر بھی کڑی نگاہ رکھیں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.